बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले अपने इस चैनल पर जिसका नाम कुरान तालीम और अदब है, मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा मतालिब कुरान का सिलसिला चल रहा है और उसमें हमने सूरतुल बकरा और उसके बाद अपना सूरतुल आल इमरान की आयत नंबर 33 तक हमने मतालिब को समझने की कोशिश की है। आज यहाँ पर इंशाल्लाह हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे कि जैसे कि हमने आयत में देखा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि कह दीजिए अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और खुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और फिर ये तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। अब इसके बाद आयत में हम देखे थे, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कह दीजिए कि अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करो, अगर ये मुंह फेर लें तो बेशक अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। अब आगे उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया था बेशक अल्लाह ताला तमाम जहानों के लोगों में से क्या है, आदम अलैहिस्सलाम को, नूह अलैहिस्सलाम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान और इमरान के खानदान को मुंतखब फरमा लिया है, और यानी इन लोगों को अंबिया के खानदानों में क्या है, इनको शामिल कर लिया है। और फिर आगे अब आता है आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़ुर्रिय्यतुन बादुहा मिन बादिन वल्लाहु समीउन अलीम, और ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं और अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है, यानी ये दीन के मामले में एक दूसरे के माविन और मददगार हैं। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब इमरान की बीवी ने कहा क्या मेरे रब, मेरे पेट में जो कुछ है इसे मैंने तेरे नाम आजाद करने की नजर मानी, तो तू मेरी तरफ से कबूल फरमा, यकीनन तू खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। तो यहाँ पर मुहर्ररन के यानी तेरे नाम आजाद का मतलब यहाँ पर तेरी इबादतगाह के लिए क्या है, खिदमत के लिए वक्फ कर लिया। और फिर उन्होंने फरमाया कि जब बच्ची को जना, यानी जब उनके इमरान जो थे, उनके मरियम अलैहिस्सलाम की माँ, उन्होंने अल्लाह ताला से ये कहा था कि अल्लाह ताला मैं अपने बेटे को क्या है, अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं उसको क्या है तेरे नाम पर नजर मानी, और फिर तू क्या है, उन्होंने फरमाया कि तू मेरी नजर को कबूल फरमा। और फिर जब बच्ची को जना तो कहने लगी कि परवरदिगार मुझे लड़की हुई है, अल्लाह को खूब मालूम है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला को खूब मालूम है कि क्या औलाद हुई है, और लड़का और ये लड़की जैसा नहीं, मैंने इसका नाम मरियम रखा और मैं इससे इसकी औलाद को शैतान मरदूद से पनाह में देती हूँ। तो यहाँ पर इस जुमले में क्या है, एक हसरत का इजहार भी है और फिर हसरत का इजहार भी है और उज़्र भी है। और हसरत इस तरह की कि मेरी उम्मीद के बरक्स अपोजिट क्या हुआ है कि लड़की हुई है, और उज़्र इस तरह के नज़र से क्या है, यहाँ पर मकसद तो तेरी रजा के लिए खिदमतगार वक्फ करना था, और ये काम एक मर्द ही ज्यादा बेहतर तरीके से क्या है कर सकता है। और फिर इसके बाद ये है कि अब जो कुछ भी है तू इसे जानता है। अब इसके बाद आगे जो फरमाया वो ये कि मैंने इसका नाम मरियम रखा, यानी यहाँ पर नाम रखने के बारे में क्या है, हाफिज इब्ने कसीर ने इससे और अहादीस नबवी से जो इस्तेदलाल करते हुए लिखा है कि जब बच्चे का नाम बच्चे का नाम क्या है, पहले विलादत के दिन ही क्या है रखना बेहतर है। 7वें दिन नाम रखना वाली जो हदीस है वो क्या है, ज़ईफ करार दिया है। लेकिन हाफिज इब्नुल क़य्यिम ने क्या किया है, तमाम अहादीस में बहस के आखिर में लिखा है कि पहले रोज, तीसरे रोज या 7वें रोज नाम रखा जा सकता है। तो इस मसले में क्या है, गुंजाइश है। फिर आगे की आयत में आता है, फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उससे और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से, यानी उनकी बेटी मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में उनकी माँ ने कहा कि मैं उससे और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ, यानी अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल फरमाई। चूंकि हदीस सही में है कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो शैतान क्या करता है, उसे छू लेता है और फिर जिसकी वजह से वो बच्चा क्या है, चीखता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इससे मस्त शैतान से और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे को क्या है, ईसा अलैहिस्सलाम को महफूज रखा, और फिर इसके बाद वो क्या है, उनको दोनों को क्या है, शैतान ने नहीं छुआ था। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, आता है आयत नंबर 37 में, फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन फ़अंबतहा नबातन हसन, बस उसे उसके परवरदिगार ने अच्छी तरह कबूल फरमाया और उसे बेहतरीन परवरिश दी, और उसकी खैर खबर लेने के लिए ज़करिया अलैहिस्सलाम को क्या है, वहां पर ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कफील बनाया। अब यहाँ पर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो थे, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के क्या थे, उन्होंने खालू थे, और वो इसलिए क्या है, इसलिए भी वो क्या है, और फिर पैगंबर भी थे, तो इस लिहाज से वो क्या है, बेहतरीन कफालत और बेहतरीन तरबियत क्या है, मरियम अलैहिस्सलाम की कर सकते थे। इसीलिए क्या है, जरूरत और इल्मी अखलाकी तरबियत के तकाज़ों के
اہتمام کے لیے यहाँ पर उनको कफील बनाया गया। फिर जब कभी ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके हुजरे में जाते तो उनके पास रोज़ी रखी हुई पाते। यानी यहाँ पर आयत में क्या है, महराब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। महराब से मुराद होता है हुजरा, जिसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम रिहाइश पजीर रहती थी। और फिर रिस्क से मुराद वहाँ पर फल हैं। ये फल क्या है, एक तो गैर मौसमी होते थे, यानी जो मौसम में जो फल नहीं मिलते थे वो फल उनके पास होते, और फिर गर्मी के फल सर्दी में, सर्दी के फल क्या है गर्मी में उनके कमरे में मौजूद होते थे। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम या कोई और शख्स ला कर देने वाला तो वहाँ पर था नहीं, तो इसलिए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा ताज्जुब उनसे यानी हैरत से पूछा कि ये कहाँ से आए। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की तरफ से हैं। तो फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जो करामत थी, जो मौजिज़ा और करामत जो था, वो क्या है, आदत उमूर को कहा जाता है यहाँ पर, और जो ज़ाहिरी और आदती सबब के क्या है खिलाफ हो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि या किसी नबी के हाथ पर मौजिज़े ज़ाहिर होते हैं या फिर किसी वली के हाथ पर ज़ाहिर होते हैं, उसे करामत कहा जाता है। तो ये दोनों क्या है, बरहक हैं। तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म और अल्लाह ताला की मशीयत से अल्लाह ताला ने क्या है, उनके पास क्या है वो जो फ्रूट्स थे वहाँ पर भेजा करते थे। तो इसके बाद ये होता है कि अल्लाह ताला क्या है, यहाँ पर कायनात में जो तसर्रुफ करने का इख्तियार है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, और फिर मौजिज़ात अल्लाह ताला जिसे चाहता है वो दे देता है। अब आगे आता है कि वो पूछते हैं, मरियम ये रोजी तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो जवाब देती हैं कि अल्लाह ताला के पास से है, बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेशुमार रोजी दे देता है। इसी जगह यहाँ पर आयत नंबर 38 में आता है कि उसी जगह ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, कहा है हमारे मेरे परवरदिगार, मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तो दुआ को सुनने वाला है। यानी अब यहाँ पर उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, जैसे कि ज़करिया अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह ताला मुझे तो बेटा अता कर जो मेरे पास क्या है, बेशक तो दुआओं को सुनने वाला है। फिर आगे की आयत में फरमाते हैं, बस फरिश्तों ने आवाज दी जबकि वह हुजरे में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला तुझे याहिया की यकीनी खुशखबरी देता है। यानी अल्लाह ताला ने नाम के साथ बता दिया कि अल्लाह ताला ने याहिया की तुझे क्या है खुशखबरी देता है। यानी बेमौसमी फल देखकर क्या है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में बुढ़ापे और बीवी के बांझ होने के बावजूद क्या है, ये आरजू पैदा हुई कि काश अल्लाह ताला इन्हें भी क्या है इस तरह औलाद से नवाजे। चुनाचे क्या है बेख्तियार दुआ के लिए हाथ भी उठाया और जिसे अल्लाह ताला ने क्या है शर्फ कबूलियत से नवाज दिया। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला के कलमे की तस्दीक करने वाला और सरदार और ज़ाब्ते नफ्स और नबी है, नेक लोगों में से है। यानी अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर खुशखबरी भी दी और साथ में बता दिया कि वो बच्चा कैसा है। यानी वो बच्चा क्या है, याहिया उसका नाम होगा और वो कलीमे की तस्दीक करने वाला होगा, और फिर वो सरदार होगा, और फिर ज़ब्ते नफ्स यानी अपने नफ्स को कंट्रोल करने वाला, और नबी है और नेक लोगों में से। फिर कहने लगे, आयत नंबर 40 में आता है, कहने लगे ऐ मेरे रब, मेरे यहाँ बच्चा कैसे पैदा होगा, मैं बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी बीवी बांझ है। फरमाया इसी तरह अल्लाह ताला जो चाहता है वो कर देता है। यानी ये सारी चीजें क्या है, अल्लाह ताला के इख्तियार में है, अल्लाह ताला जिसे चाहे वो कर दे। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला की कलीमे की तस्दीक से मुराद क्या है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तस्दीक है। गोया हजरत याहिया अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से बड़े हुए, तो दोनों क्या है आपस में खालाजात थे और दोनों ने एक दूसरे की तायद की। फिर यहाँ पर सैयदन के माने या सरदार के माने हैं गुनाह से पाक, यानी गुनाहों के करीब नहीं फटकते, गोया उनको उनसे रोक दिया गया है। यानी अल्लाह ताला ने उनको ऐसे बनाया कि वो क्या है गुनाहों से उनको रोक दिया है। बाज ने इसके माने नामुराद के लिए हैं, लेकिन ये क्या है सही नहीं है, क्योंकि ये एक अजीब है जो कि यहाँ इनका जिक्र तारीफ और उसकी फजीलत के तौर पर किया गया है। अब आगे फिर आता है, कहने लगे कि परवरदिगार मेरे लिए इसकी कोई निशानी मुकर्रर कर दे। फरमाया निशानी ये है कि 3 दिन तक तू लोगों से बात ना कर सकेगा, कि 3 दिन तक तू लोगों से क्या है सिर्फ इशारे से समझाएगा, तो अपने रब का जिक्र कसरत से कर और फिर सुबह और शाम उसकी तस्बीह बयान करता रहे। यानी क्योंकि अब बुढ़ापा और बीवी के बांझ होने के बाद जब ये खुशखबरी मिली तो उनको फिर यकीन नहीं आया उस बात पे कि कैसे ऐसे हो सकता है, तो उन्होंने अल्लाह ताला से फिर क्या है एक निशानी मांगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बुढ़ापे में क्योंकि मुआजिज़े के तौर पर औलाद की खुशखबरी सुनकर क्या है उसके इनके इश्तियाक में इजाफा हो और फिर निशानी भी मालूम करना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि 3 दिन के लिए है क्या है तेरी जबान बंद हो जाएगी और जो हमारी तरफ से बतौर निशानी होगी।
اور پھر لیکن اسے خاموشی میں کیا ہے تم کیا کرنا، کثرت سے صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہنا، تاکہ اس نعمت الہی کا جو تجھے ملنے والی ہے شکر ادا ہو۔ یعنی اگر ہمیں بھی کوئی نشانی کوئی خوشخبری ملے یا کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے تو اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ کثرت اور سے تسبیح کرنی چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے، اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی اس کے اپوزٹ ہمارا حال رہتا ہے کہ جب خوشخبری آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اور جب غم آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کیا ہے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی خوشخبری یا کوئی نعمت دے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس پر ہم کیا ہے خوشخبری کا صحیح حق ادا کریں۔ اور یہ ہے کہ سبق دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طلب کے مطابق کیا ہے تمہیں مزید نعمتوں سے نوازے، تو اسی حساب سے کیا ہے اس کا شکر بھی زیادہ سے زیادہ کرو۔ اور پھر آگے آتا ہے کہ پھر یہاں پر وہ اشاروں سے ہی کیا ہے وہ 3 دن تک بات کرتے رہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں پر سے کیا ہے تیرا انتخاب کر لیا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کا یہ شرف اور وہ فضل ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے، کیونکہ صحیح احادیث میں حضرت مریم علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کیا ہے خیر النساء یعنی 100 عورتوں سے بہتر کہا گیا۔ اور پھر بعض احادیث میں کیا ہے 4 عورتوں کو کامل قرار دیا گیا ہے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام ہوئی، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، اور پھر حضرت خدیجہ، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی فضیلت کیا ہے دیگر تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کے تمام کھانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ ابن کثیر کی یہ تفسیر ہے۔ اور پھر ترمذی کی روایت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت والی عورتوں میں شامل کر لیا گیا ہے ابن کثیر۔ تو اس سے کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ 4 جو خواتین ہیں ان چند عورتوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیگر عورتوں پر فضیلت اور پھر بزرگی عطا فرمائی ہے، اور پھر یہ کہ اپنے اپنے زمانے میں کیا ہے فضیلت رکھتی ہیں، اللہ عالم۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، اور یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں، اور تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، کہ مریم کو قرہ ڈال رہے تھے، کہ قلم ڈال رہے تھے مطلب وہ لکھ کر جو مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھا، اور نہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمہ کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، آج کل کی جو اہل بدعات نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کر دیا، اور پھر غلو عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا ہے ان کے اللہ تعالیٰ کی طرح عالم الغیب کہنے لگے، اور پھر ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ کیا ہے گھڑ رکھا تھا۔ تو اس آیت میں ان دونوں عقیدوں کو واضح اللہ تعالیٰ نے تردید کی۔ اور پھر اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ ہم غیب کی خبریں آپ کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ جس کو پہلے ہی علم ہو اس کو پھر کس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہے حاضر اور ناظر کو یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جبکہ لوگ قرآن اندازی کے لیے قلم ڈال رہے تھے، اور پھر قرآن اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا، اور پھر وہ ہر کوئی کیا اس کی خواہش مند تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی جو صداقت کے جو اس بات بھی کیا ہے جس میں یہودی اور عیسائی شک کرتے تھے، کیونکہ وہی شریعت پیغمبر پہ ہی کیا ہے آتی ہے اور غیر شرعی پیغمبر پر نہیں آتی۔ پھر آگے جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا اللہ تعالیٰ کیا ہے تجھے اپنے کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ یعنی کلمت اللہ سے اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ ان کی ولادت کیا ہے وہ اعجازی شان کی ایک مظہر اور پھر عام انسانی اصول کے برعکس تھا، اور پھر باپ کے بغیر اللہ کی خاص قدرت اور اس کے کلمہ کن کی تخلیق ہے۔ اور پھر آگے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشخبری دیتا ہے کہ جس کا نام مسیح ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور مقربین میں سے ہے، یعنی مسیح مساح سے ہے، یعنی کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا، یا پھر اس کے معنی ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ آپ ہاتھ پھیر کر مریضوں کو کیا ہے باذن اللہ
شفایاب فرماتے تھے، اور دونوں معنوں کے اعتبار سے کیا ہے یہ فعل یعنی فاعل ہے۔ اور پھر قیامت کے قریب کیا ہے ظاہر ہونے والے دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے وہ یا تو بمعنی مفعول یعنی ایک آنکھ کافی ہوگی، اور پھر اس کے اعتبار سے کیا ہے یا وہ بھی چونکہ کثرت سے دنیا میں پھیرے گا، اور پھر کیونکہ اپنے کو معلوم ہے یہ بھی کہ جو دجال آئے گا وہ بھی پوری دنیا میں کیا ہے ہر جگہ پھیل جائے گا، اور پھر مکہ اور مدینہ کے سوا ہر جگہ وہ پہنچ جائے گا، جیسے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور پھر بعض روایت میں بیت المقدس کا بھی ذکر ہے، اس لیے اسے بھی کیا ہے مسیح دجال کہا جاتا ہے۔ اور پھر عام اہل تفسیر نے عموماً یہی بات درج کی ہے کہ کچھ اور محققین کہتے ہیں کہ مسیح یہود اور پھر نصارہ کی اصطلاح میں کیا ہے بڑے مامور من اللہ پیغمبر کو کہتے ہیں، یعنی ان کی یہ اصطلاح تقریباً اور پھر پیغمبروں کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ تو دجال کو کیا ہے مسیح اس لیے کہا گیا کہ یہود کو جس انقلاب آفرین جو آنے والی جو مسیح کی بشارت دی گئی اور جس کے وہ غلط طور پر بھی کیا ہے منتظر تھے، اور پھر دجال اسی مسیح کے نام پر آئے گا، یعنی اپنے آپ کو وہی مسیح قرار دے گا، مگر وہ اپنے اس دعوے کی سمیت کیا ہے تمام دعووں میں دجل اور فریب کا اور اتنا بڑا وہ دھوکے کا پیکر ہوگا کہ پہلے اور آخر میں اس کی مثال کوئی نہ ہوگی، یعنی جتنے دنیا میں دھوکے اور فتنے ہوں گے اس سے زیادہ دھوکہ یا فتنہ دینے والا کوئی اور نہیں ہوگا، اس لیے وہ دجال کہلائے گا۔ اور پھر عیسیٰ جو ہے یہ عجمی زبان کا لفظ ہے، بعض کے نزدیک یہ عربی ہے، یعنی عاصا یعوسو سے مشتق کے ہے، جس کے معنی کیا ہے سیاست اور قیادت کے ہے۔ قرطبی وغیرہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ پھر آگے آتا ہے کہ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا، یعنی یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو جھولا تھا، جو گہوارہ تھا، اس میں گفتگو کرنے کا ذکر خود قرآن میں سورۃ المریم میں اللہ تعالیٰ یہاں پر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے صحیح احادیث میں دو بچوں کا ذکر ہے، ایک صاحب جریج اور ایک اسرائیلی عورت کا بچہ، صحیح بخاری میں جس کا ذکر آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے اس روایت میں جن تین بچوں کا ذکر آیا ہے ان سب کا تعلق کیا ہے بنو اسرائیل سے ہے، کیونکہ ان کے علاوہ صحیح مسلم میں اصحاب الاخدود کے جو قصے میں بھی شیرخوار بچے کو بولنے کا ذکر آیا ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ کرنے والے شاہد کے بارے میں جو مشہور ہے کہ وہ بچہ تھا، وہ کیا ہے صحیح نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بات کرنے کا مطلب یعنی بعض یہ بیان کیا ہے کہ جب وہ بڑے ہو کر کیا ہے وحی اور رسالت سے سرفراز کر دیے جائیں گے، اور بعض نے کہا ہے کہ آپ قیادت کے یعنی قیامت کے قریب کیا ہے جب آسمان سے نزول ہوگا، یعنی جب آسمان سے کیا ہے ان کو بھیجا جائے گا تو تب کیا ہوگا وہ یہاں پر جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے، تو اس وقت کیا ہے جو اسلام کی تبلیغ کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ وہاں پر مراد لیا ہے، اور پھر وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تصدیق فرمائی اور کہنے لگے اے الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہی کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، یعنی یہاں پر تعجب کے کیونکہ اب ایک تعجب کیا ہے یہاں پر بجا ہے، کیونکہ لیکن اللہ تعالیٰ جو قدرت الہی میں یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی اور نہ مشکل بات ہے، وہ تو جب چاہے اسباب بنا دے، اور کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ویسے ظاہر کر دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنا اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ وہ لڑکا ہوگا، اور کیا ہے فرشتے نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے پھر لکھنا سکھائے گا، یعنی کتابن سے مراد یہاں پر کتابت یعنی لکھنا ہے، جیسے کہ ترجمہ میں اختیار کیا گیا ہے کہ انجیل اور توریت کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، قرطبی نے اسے ذکر کیا ہے، اور یہ توریت اور انجیل اور کتاب اور حکمت کی تفسیر ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اور پھر میں تمہارے لیے کیا ہے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی یہاں پر خلق یہاں پر پیدائش کے معنی میں نہیں ہے، اس پر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے قادر ہے کیونکہ وہی خالق ہے۔ اور پھر
यहाँ इसके माने क्या है, ظاہری شکل اور صورت گھڑنے اور بنانے کی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جسے وہ دوبارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کوئی شخص کیا ہے اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ میں کیا ہے خدائی صفات یا اختیار کا حامل ہوں. نہیں، میں تو کیا اس کا ایک عاجز بندہ اور رسول ہوں، اور پھر یہ جو کچھ میرے ہاتھ میں ظاہر ہو رہا ہے یہ معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے صادر ہو رہا ہے. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کیا ہے اس کے زمانے کے حالات کے مطابق کیا ہے معجزے عطا فرمائے تاکہ اس کی صداقت ہو اور پھر اس کی جو بالا تری کیا ہے اس میں نمایاں ہو سکے. جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہے جادوگری کو بڑا زور تھا اور انہیں کیا ہے معجزہ عطا فرمایا گیا اور اس کے سامنے بڑے بڑے جادوگر کیا ہے کرتب دکھانے میں ناکام رہے، اور اس سے ان پر کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت واضح کر دی ہو گئی تھی اور وہ ایمان لے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہے طب کا بڑا چرچا تھا، چنانچہ انہیں کیا ہے مردوں کو زندہ کر دینے اور پھر مادرزاد اندھے اور کوڑے کو اچھی طرح کر دینے کا معجزہ عطا فرمایا گیا، اور جو کوئی بھی بڑے سے بڑا طبیب کیا ہے اپنے فن کے ذریعے سے کرنے پر قادر نہیں تھا. اور پھر ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہے شعر اور ادب اور فصاحت اور بلاغت کا کیا زور تھا، تو چنانچہ انہیں قرآن جیسا فصیح اور بلیغ جو ہے اور پھر اعجاز کلام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور جس کی نظیر کیا ہے پیش کرنے سے دنیا بھر کے جو جتنے بھی فصحاء ہیں اور جتنے بھی شعراء ہیں اور جتنے بھی بلغاء ہیں عاجز رہتے ہیں. تو چیلنج کے باوجود بھی آج تک کیا ہے عاجز ہیں اور قیامت تک عاجز ہی رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے تم توریت کی تصدیق کرنے والا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہیں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر کیا ہے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری فرما برداری کرو، یقین مانو تمہارا اور میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، تم سبھی کیا ہے اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اور اس کے سامنے ذلت و عاجزی کا اظہار میں کیا ہے میں ہوں، اور تم دونوں کیا ہے برابر ہیں، میں اور تم کیا ہے دونوں برابر ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہیں. اس لیے کہ سیدھا راستہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اور پھر تیسرا یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور گواہ رہے کہ ہم تابعدار ہیں. تو یہاں پر یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کر لیا، یعنی ایسی گہری سازشیں اور پھر مشکوک حرکتیں جو کفر یعنی حضرت مسیح کی رسالت کے کیا انکار پر مبنی تھی، تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرے کون ہے جو مدد کرنے والے ہیں. تب یہاں پر یہ بہت سارے نبیوں نے اپنی قوم کو کیا ہے قوم کے ہاتھوں تنگ آ کر ظاہری اسباب کے مطابق کیا ہے اپنی قوموں کو باشعور جو لوگ تھے ان سے مدد طلب کی. جس طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جو ہے حضرت قریش، جب قریش آپ کی دعوت کی راہ میں کیا ہے رکاوٹ بنے ہوئے تھے، تو آپ موسم حج میں لوگوں کو اپنا ساتھی اور پھر اپنا مددگار بنانے پر کیا ہے آمدہ کرتے تھے تاکہ آپ رب کا جو کلام ہے لوگوں تک پہنچا سکیں، اور جس پر انصار نے لبیک کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد مدد کی. اسی طرح یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے مدد طلب فرمائی. یہ وہ مدد نہیں ہے جو ہم اسباب کے طریقے سے کیا ہے طلب کی جاتی ہے، کیونکہ وہ تو شرک ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے مطلب جس طرح مدد طلب کرتے ہیں اس طریقے کا نہیں. یہاں پر ہر نبی کیا ہے شرک کے سد باب ہی کے لیے آتا ہے، اور پھر خود شرک کا ارتکاب کس طرح کر سکتے ہیں. لیکن قبر پرستوں کی جو غلط روش قابل ماتم ہے کہ وہ فوت شدہ جو لوگ ہوتے ہیں اس کے مدد مانگنے کے لیے جواز اختیار کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول میں من انصاری اللہ سے یہاں پر وہ کرتے ہیں کہ کون ہے جو میری مدد کرے حواریوں میں سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کو ہدایت دے. اس طریقے سے کوئی ہم کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کیا ہے اب شریعت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی ہے ہم اس کے فالوور ہیں، اس کو ماننا ہے. تو یہاں پر کیا ہے ظاہری طور پر جو مدد لی جاتی ہے وہی مدد یہاں پر مراد ہے. اور پھر دوسرا یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور ہم گواہ رہے کہ ہم تابعداروں میں سے ہیں. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 53 میں، اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے ہیں،
जैसे रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबाना रसूला फक्तुबना मअश शाहिदीन व मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ऐ हमारे पालने वाले, हमारे माबूद, हम तेरी उतारी हुई वही पर ईमान लाए हैं, हमने तेरे रसूल की इत्तिबा की, बस तू हमें गवाहों में लिख ले। और काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ताला ने भी क्या है, मकर खुफिया तदबीर की, और अल्लाह ताला सब खुफिया तदबीर करने वालों से बेहतर है। यहाँ पर क्या है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में शाम का जो इलाका रूमियों के निगरानी में था, यहाँ तक उनकी तरफ से क्या है, जो हुक्मरान मुकर्रर थे वो काफिर थे। और फिर यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ इस हुक्मरान के कान भर दिए कि नाउज़ुबिल्लाह बगैर बाप के और फसादी है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हुक्मरान ने इनके मुतालिबे पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने का फैसला कर लिया। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत की और उन्हें आसमान पर उठा लिया, और उनकी जगह क्या है, उनके हमशक्ल एक आदमी को उन्होंने सूली दे दी, और समझते रहे कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी। और फिर मकर अरबी लफ्ज में क्या है, लतीफ और खुफिया तदबीर करने को कहते हैं। तो इस माने में यहाँ पर अल्लाह ताला ने खैरुल माकिरीन कहा गया है। गोया ये मकर जो बुरा भी हो सकता है, अगर गलत मकसद के लिए हो तो वो खैर फिर अच्छा भी हो सकता है, अगर अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल हो। तो यहाँ पर मकर का लफ्ज होता है क्योंकि वो तदबीर कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला क्या है, बड़ी तदबीरें करने वाला है। फिर आगे आता है कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ ईसा, मैं तुझे पूरा लेने वाला हूँ और तुझे अपनी जानिब उठाने वाला हूँ और तुझे काफिरों से पाक करने वाला हूँ और तेरे ताबेदार को काफिरों के ऊपर क्या है, गालिब करने वाला हूँ क़यामत के दिन तक। फिर तुम सबको क्या है, लौटना मेरी ही तरफ है और मैं तुम्हारी आपस की तमाम इख्तिलाफात को फैसला करूंगा। फिर काफिरों को तो मैं दुनिया और आखिरत में क्या है, सख्त तरीन अजाब दूंगा और उनका कोई मददगार ना होगा। लेकिन ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को अल्लाह ताला उनका सवाब पूरा देगा और अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। अब यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम मैं तुझे पूरा लेने वाला हूँ, यानी जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसा मैं तुझे पूरा लेने वाला हूँ और तुझे अपनी जानिब उठा लेने वाला हूँ और तुझे काफिरों से पाक करने वाला हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि जिसका असल माने पूरा लेने के हैं कि इंसान की मौत पर जो वफात का लफ्ज बोला जाता है, तो इसीलिए कि इनकी जिस्मानी अख्तियारात जैसे हमको जानते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको मौत नहीं दी है बल्कि उनको उठा लिया है। तो फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर आगे फरमाया कि ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को अल्लाह ताला मोहब्बत करता है और फिर क्या है, उनको पूरा सवाब भी देगा। फिर आगे आयत में आता है कि ये जिसे हम तेरे सामने पढ़ रहे हैं आयतें हैं और हिकमत वाली नसीहतें हैं। अल्लाह ताला के नजदीक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल क्या है, बहु आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल है, जिसे मिट्टी से बनाकर कह दिया कि हो जा, बस हो गया। और फिर आगे अल्लाह ताला ने आयत नंबर 60 में फरमाया कि तेरे रब की तरफ से हक यही है कि खबरदार शक करने वालों में ना हो। इसलिए जो शख्स आपके पास इस इल्म के आ जाने के बाद क्या है, आ जाने के बाद भी आपसे इसमें झगड़ा करे तो आप कह दीजिए कि आओ हम तो अपने अपने फर्जंदों को और तुम अपनी औरतों को और हम तुम खास अपनी अपनी जानों को बुला लें, फिर हम आजीजी के साथ इल्तिजा करें और झूठों पर अल्लाह की लानतें करें। यानी ये आयत क्या है, आयत मुबाहला कहलाती है। मुबाहला के माने हैं दो फरीक यानी दो फिरकों का एक दूसरे पर लानत यानी बद्दुआ करना। मतलब यह है कि जब दो फिरके जो होते हैं किसी मामले के हक या बातिल होने में जब इख्तिलाफ पैदा हो जाता है और फिर दलाइल से वो खत्म होता है, तो नजर ना आया तो दोनों क्या होते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि हम दोनों में से जो झूठा है उस पर क्या है, लानत हो। तो इसका मुख्तसर तबसरा ये है कि 9 हिजरी में नजरान से ईसाइयों का एक जो ग्रुप आया था, एक वफ्द आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या है, वो बहुत ही गुलू और अकायद पेश करते रहे और फिर इसको मनाजिर को पेश करने लगे। तो ये आयत क्या है, नाजिल हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मुबाहला की दावत दी और फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत फातिमा और हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुम को भी क्या है साथ लिया और ईसाइयों से कहा कि अगर तुम भी क्या है अपने अहलो अयाल को बुला लो और फिर मिलकर झूठे पर लानत की बद्दुआ करें। तो ईसाइयों ने क्या है बाहमी मशवरा करने के बाद क्या है मुबाहला से गुरेज किया और पेशकश की कि हम में से जो चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं।
تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا ہے جزیہ مقرر فرما دیا، اور جس کی وصولی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کا خطاب یعنی عنایت فرمایا تھا، ان کے ساتھ بھیجا، اور پھر وہ کیا ہے اس کے بعد ان سے جزیہ لے لی۔ اور پھر اگلی آیت میں اہل کتاب اور یہودیوں اور ان کی دعوت اور توحید کی یہاں پر دعوت دی جا رہی ہے۔ پھر یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 63 میں آتا ہے، پھر بھی اگر قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر کیا ہے فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں سے تم پر برابر ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں تو اس کے ساتھ کیا ہے کسی کو شریک بنائیں، نہ کہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنا لیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے کسی کی بت کو، نہ سلیب کو، نہ آگ کو، نہ کسی اور چیز کو، بلکہ صرف اللہ ایک کی عبادت کریں جیسا کہ تمام انبیاء کی دعوت رہی ہے۔ پھر ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے حضرت مسیح اور حضرت عزیز کو جو کہ ربوبیت میں رب ہونے کا جو عقیدہ گھڑ رکھا ہے یہ غلط ہے، اور پھر وہ رب نہیں ہے، یہ بلکہ انسان ہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس بات کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ تم اپنے جو احبار اور رہبان کو جو حلال اور حرام کرنے کا جو اختیار کر رکھا ہے یہ بھی کیا ہے ان کو رب بنانا ہے، جیسے کہ آیت میں ذکر ہے اتخذوا احبارهم، یہاں پر اس پر شاہد ہے۔ اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ حلال و حرام کا جو اختیار بھی صرف کیا ہے اللہ ہی کو ہے۔ اور پھر آگے کی جو ذکر ہوا کہ پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں، یعنی صحیح بخاری میں ہے کہ قرآن کریم کی اس حکم کے مطابق آپ نے ہرقل شاہ اور روم کے جو مکتوب جو تحریر فرمایا، اور اس میں کیا ہے اس آیت کے حوالے سے قبول اسلام کی دعوت دی، اور اسے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ گا تو تجھے کیا ہے دوہرا اجر ملے گا، ورنہ ساری رعایا کا گناہ کیا ہے تم پر ہوگا۔ اور یہ کیا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اسلام قبول کر لے اور سلامتی میں رہے، اسلام لے آ، اللہ تعالیٰ تجھے دگنا اجر دے گا۔ لیکن اگر تو نے قبول اسلام سے اعراض کیا تو رعایا کا گناہ بھی کیا ہے تجھ پر ہو جائے گا، کیونکہ رعایا کے یہاں پر عدم قبول کا جو اسلام کا سبب تو ہی ہو جائے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ 3 نکات یہاں پر ہیں، ایک تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور دوسرا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور کسی کی شریعت یعنی سازی کے خدائی مقام نہیں دینا، بلکہ وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اب دوسرا یہاں پر جو ذکر ہے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ توریت اور انجیل ان کے بعد نازل کی گئی ہیں، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں کیا تھے دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر ہیں، حالانکہ توریت جس پر یہودی ایمان رکھتے تھے اور پھر انجیل جسے عیسائی مانتے تھے، دونوں ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے سینکڑوں برس کے بعد کیا ہے نازل ہوئی تھی۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کیا ہے یہودی اور عیسائی کس طرح ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کیا ہے 1000 سال کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کیا ہے 2000 سال کا فاصلہ تھا۔ قرطبی کا کیا ہے یہ تفسیر۔ تو آگے آیت نمبر 66 میں آتا ہے، سنو تم لوگ اس میں جھگڑا کر چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر تمہیں علم اور دیانت کا تو یہ حال ہے کہ تم جن چیزوں کو تمہیں علم ہے یعنی اپنے دین اور اپنی کتاب کا، اس کے بارے میں تم کیا ہے جھگڑے ہو، بے اصل بھی ہے، اور پھر یہ کیا ہے بے عقلی کا مظاہرہ بھی ہے۔ تو پھر تم کیا ہے اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں خود کو ہی پتہ نہ ہو؟ اور پھر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے ابراہیمی نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو ایک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہیں تھے، یعنی حنیفہ مسلمہ، ایک طرفہ خالص مسلمان، یعنی شرک سے بیزار اور صرف خدا واحد کی عبادت کرنے والے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 68 میں، سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہنا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یعنی اس لیے قرآن کریم میں کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیم کا اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر حدیث میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں. میرے ولی دوست کیا ہے؟ ان میں سے میرے باپ اور میرے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی. ترمذی میں کیا ہے؟ یہ حوالہ ترمذی سے ہے. اور پھر کیا ہے؟ آگے فرمایا کہ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں ہیں. یہ یہودیوں کے اس حسد اور وہ جو بغض کی وضاحت ہے جو اہل ایمان سے وہ رکھتے تھے، اور اس اناد کی وجہ سے کیا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح وہ خود ہی بے شعوری میں اپنے آپ کو کیا ہے؟ گمراہ کر رہے ہیں. پھر آگے آیت نمبر 70 میں آتا ہے اے اہل کتاب تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ تعالیٰ کی آیت کو کیوں کفر کر رہے ہو. یعنی قائل ہونے کا مطلب یہاں پر یہ کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور ان کی حقانیت کا علم ہے، پھر بھی تم کیوں کفر کر رہے ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب باوجود جاننے کے حق اور باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو. دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز سے یہاں پر فرمایا ہے کہ تم کو معلوم ہے پھر تم کیوں یہ غلطی کرتے ہو، تم جانتے ہو حق اور باطل کیا ہے پھر تم حق اور باطل کو کیوں ملا رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز سے ان کو پوچھ رہا ہے اور سمجھا رہا ہے. اس میں یہودیوں کے دو بڑے جرائم کی کیا ہے؟ نشاندہی کر کے انہیں اس سے باز رہنے کی کیا تلقین کی جا رہی ہے. پہلا جرم کیا تھا؟ حق اور باطل اور سچ اور جھوٹ کو ملا کر کیا ہے لوگوں پر حق اور باطل کو واضح نہ ہو سکے. اور پھر دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تورات میں لکھے ہوئے تھے انہیں لوگوں سے چھپانا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صداقت ہے جو کم از کم اس اعتبار سے نمایاں نہ ہو سکے. یہ دونوں کیا ہے جرم جانتے بوجھتے تم کرتے ہو، جس سے ان کی بدبختی کیا ہے دو چند ہو گئی تھی. اور ان کے جرائم کی نشاندہی سورۃ البقرہ میں بھی کیا ہے ہم نے آیت نمبر 42 میں پڑھ چکے ہیں. حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق مت چھپاؤ تم جانتے ہو. اور پھر اہل کتاب کے لفظ کو بعض مفسرین نے عام رکھا ہے جس میں یہود اور نصارہ جو ہے دونوں شامل ہیں. یعنی دونوں ان کے جرائم کے کیا ہے یہ مرتکب تھے اور پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو دونوں کو تلقین کی ہے. پھر آگے آتا ہے یہاں پر کہ اہل کتاب کی ایک جماعت نے یعنی تم پھر کیا ہے اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ پھر پلٹ جائیں. یعنی یہاں پر یہودیوں کے ایک اور جو مکر تھا ان کی جو سازش تھی اس کا ذکر ہے کہ جسے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے جو ان کے باہم کیا ہے طے کیا کہ صبح کو مسلمان ہو جائیں گے اور پھر مسلمانوں کے دلوں میں بھی کیا ہے اپنے اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو کے یہ لوگ کیا ہے قبول اسلام کے بعد کیا ہے دوبارہ اپنے دین پر واپس چلے گئے ہیں. تو ممکن ہے کہ اسلام میں ایسے عیوب اور جو خامیاں ہیں جو ان کے علم میں آئی ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے. آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے دے. اللہ تعالیٰ کیا ہے وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے، اور وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ جو جملہ جو ہوا ہے استعمال یہ ان کا ایک مکر اور ان کا حلیے کی اصل حقیقت کیا ہے اس سے واضح کرنا مقصود تھا کہ وہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں. اور پھر آگے یعنی کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یعنی یہ بھی یہودیوں کا ایک قول تھا کہ ولا تؤمنوا پر یعنی تم پر جو ہے یعنی یہ بھی تم تسلیم مت کرو کہ جس طرح تمہارے اندر نبوت وغیرہ رہی ہے یا کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، اور اس طرح یہودیت کے کیا ہے سارے سوا کوئی دین اور بھی حق ہو سکتا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی رحمت سے جسے چاہے مخصوص کرے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. یعنی اس آیت کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہود کے جو بڑے بڑے علماء جب اپنے شاگردوں کو یہ سکھاتے تھے کہ دن چڑھتے ایمان لاؤ اور دن اترتے کفر کرو تاکہ جو لوگ فی الواقع مسلمان ہیں وہ کیا ہے وہ بھی مذبوب ہو کر مرتد ہو جائیں. اور پھر ان کے شاگردوں کو کیا ہے مزید یہ تاکید کرتے تھے کہ دیکھو صرف ظاہراً طور پہ کیا ہے تم مسلمان ہونا، حقیقتاً کیا ہے واقعتاً مسلمان نہ ہو جانا بلکہ یہودی ہی رہنا. اور پھر یہ نہیں سمجھ بیٹھنا کہ جیسے دین جیسے وہی اور جو شریعت اور جیسا علم اور فضل تمہیں دیا گیا ہے ویسے ہی کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے. یہ کیا ہے تمہارے بجائے کوئی اور حق پر ہے.
اور جو تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو حجت قائم کر سکتا ہے اور تمہیں غلط ٹھہرا سکتا ہے، اس کے معنی کے رو سے کیا ہے یہاں پر. اور پھر دوسرے معنی یہ ہے کہ اے یہودیوں، تم حق کو دبانے اور مٹانے کی ساری حرکتیں، ساری سازشیں کر رہے ہو. ایک تمہیں اس بات کا غم اور جلن ہے کہ جیسا علم اور فضل اور وحی اور شریعت اور پھر دین تمہیں دیا گیا، اب ویسے ہی علم اور فضل کیا ہے، دین کسی اور کو کیوں دیا گیا. اور دوسرا تمہیں یہ اندیشہ اور خدشہ بھی ہے کہ اگر حق کی یہ دعوت پنپ گئی اور اس دن اپنی جڑیں مضبوط کر لی تو نہ صرف یہ کہ تمہیں دنیا میں جہاں وہ قرار حاصل ہے وہ جاتا رہے گا، بلکہ تم نے جو حق چھپا رکھا ہے اس کا پردہ بھی کیا ہے، فاش ہو جائے گا. اسی بنا پر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی تمہارے خلاف کیا ہے، حجت قائم کر بیٹھیں گے. حالانکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین اور شریعت کیا ہے، اللہ کا فضل ہے اور یہ کسی کی میراث نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے اسے معلوم کر کے کیا ہے، اس کے فضل کو دے دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا امین بنا دے تو بھی وہ تجھے کیا ہے، واپس کر دے. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر تو انہیں ایک دینار بھی امانت میں دے دے تو تجھے ادا نہ کرے. یہاں یہ اور ایک بات ہے کہ تم اس کے سر پر ہی کھڑا رہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم نے ان جاہلوں اور غیر یہودیوں کے حق کو کوئی گناہ نہیں. یہ لوگ کیا ہے، باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں. امین یہاں پر امیون کا لفظ ہے، یعنی ان پڑھ اور جاہل سے مراد یہاں پر کیا ہے، مشرکین عرب ہے. کیونکہ یہود کے جو قائن لوگ، جو خیانت کرنے والے لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ مشرک ہیں، اس لیے کہ ان کا مال ہڑپ کر لینا جائز ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ پر کیا ہے، جھوٹ باندھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کس طرح کسی کے مال کو ہڑپ کر جانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ اور بعض تفسیری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں نے کیا ہے، جھوٹ کہا اور زمانہ جاہلیت کی تمام چیزیں کیا ہے، میری قدموں تلے ہیں سوائے امانت کے کہ وہ ہر صورت میں ادا کی جائے گی، چاہے وہ کسی نیکوکار کوئی کیا ہے، بدکار کی ہو. افسوس یہ ہے کہ یہودی کی طرح کیا ہے، آج مسلمان بھی کیا کرتے ہیں، مشرکین کا مال ہڑپ کرنے کے لیے کہتے ہیں اور پھر دارالحرب کا جو سود جائز ہے اور پھر حربی کے جو مال کے لیے کوئی عصمت نہیں ہے. پھر آگے کی آیت میں آتا ہے کہ کیوں نہیں مواخذہ ہوگا اللہ تعالیٰ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے، ایسے پرہیزگاروں سے محبت رکھتا ہے. یعنی قرار پورا کرنے کا مطلب کیا ہے، وہ عہد پورا کرنا جو اہل کتاب سے یا ہر نبی کے واسطے سے کیا ہے، ان کی امتیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باوجود یہاں پر لیا گیا ہے. اور پھر پرہیزگاری اختیار کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حرام چیزیں ہیں اس سے بچنے کا اور جو حلال چیزیں ہیں ان کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو کیا ہے، فالو کرتے رہیں. تو یہاں پر اب آیت آتی ہے کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. یعنی بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا. تو یہاں پر جو آیت ذکر ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ، یعنی اس کے بارے میں آتا ہے کہ امام بخاری اور مسلم نے روایت ہے کہ میری اور ایک یہودی کی جو مشترک زمین تھی اس میں نے میرا حصہ، یہ اشعث فرماتا ہے کہ میری اور ایک یہودی کی جو مشترک زمین تھی اس نے کیا ہوا، میرا حصہ دینے سے انکار کیا. تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تیرے پاس گواہ موجود ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں. پھر آپ نے اس یہودی سے کہا کہ قسم کھا. اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو جھوٹی قسم کھا کر بھی میرا حصہ لے جائے گا. تب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس آیت کو نازل فرمایا تھا کہ تم اپنے قرار کو کیا ہے، پورا کرو. یعنی افراد کی جو برعکس جو دوسرے لوگوں کا حال بیان کیا گیا. اور پھر آگے یہ دو طرح کے لوگوں کو شامل ہے کہ ایک تو وہ جو عہد الہی اور اپنی قسموں کو کیا ہے پسے پشت ڈال کر تھوڑے سے مفاد کے لیے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، یا پھر جھوٹی قسمیں کھا کر کیا ہے اپنا سودا بیچتے ہیں، یا پھر مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے وہ اللہ سے کیا ہے اس حال میں ملے گا کہ اس پر غضب نازل ہوگا. بخاری کی یہ حدیث ہے. یعنی اور ایک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام بخاری عبداللہ بن ابی
औफी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स क्या है बाजार में सामान लाया और फिर कसम खाई कि वो जिस कीमत पर फरोख्त कर रहा था उस पर दूसरा नहीं देगा, ताकि मुसलमानों में से कोई इसके बातों के जाल में आ जाए, और इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत को नाजिल किया। यानी ये आयत के कई शान नुज़ुल बयान किए जाते हैं और इसके मुतालिक ये हो। और फिर आगे आता है कि इन्हें पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब देगा। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 78 में फरमाते हैं कि यकीनन इनमें एक ऐसा गुरोह भी है जो किताब पढ़ते हुए क्या है अपनी जबान मरोड़ता है ताकि तुम इसे किताब इलाही की इबारत ख्याल करो, हालांकि दरअसल वो किताब में से नहीं है, और ये कहते हैं भी ये हैं कि अल्लाह ताला की तरफ है, हालांकि दरअसल वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, वो तो दानिस्ता अल्लाह ताला पर झूठ बोलते हैं। तब यहाँ पर जो है कि यहूदी उन लोगों का तस्करा करते हैं जिन्होंने किताब इलाही में ना तो तसर्रुफ और तहरीफ में तब्दीली की, बल्कि दो जुर्म और भी किए हैं। एक तो जबान को मोड़कर किताब के अल्फाज पढ़ते हैं, जिसके अवाम के खिलाफ क्या है वाक़या और तासीर देने वाले में क्या है वो कामयाब रहते हैं, और दूसरा वो है कि अपनी खुद साख्ता बातों को अपने दिल से यानी अल्लाह ताला की तरफ घड़ते थे। तो ये बदकिस्मती क्या है, अब हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे मुसलमान जो है कुरान की तिलावत को पढ़ने के लिए, कुरान की तिलावत को सही से उसका हक अदा करने की क्या है कोशिश नहीं करते। अब आप देखिए कई ऐसे लोग मिलेंगे कि कुरान को किस तरीके से पढ़ते हैं, तो इसलिए क्या है कि हमें कुरान के अल्फाज को तोड़ मरोड़ के नहीं पढ़ना चाहिए जिस तरह इन यहूदियों ने किया है, बल्कि कुरान को उसके पूरे हक के साथ अदा करने की क्या है फिर। और फिर आजकल ऐसे उलमा हमारे देखने में आते हैं कि वो लोग कुरान की आयतों को ऐसे बयान करके समझाते हैं जैसे लोग समझते हैं कि मौलवी साहब ने जो मसला बयान किया वो कुरान से बयान किया है, हालांकि वो क्या है वो कुरान से उसका कोई ताल्लुक भी नहीं होता। और फिर आयत में जो मानवी तौर पे जो चेंजेस वो लेकर आते हैं और उसके बावजूद वो क्या करते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ उसको मंसूब करते हैं। तो ये क्या है, ये काम गलत है। अल्लाह ताला इससे हमें किसी ऐसे इंसान को जिसको अल्लाह ताला ने किताब और हिकमत और नबूवत दी, ये लायक नहीं है कि फिर भी वो लोगों से कहे कि तुम अल्लाह ताला को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, जबकि वो तो कहेंगे कि तुम सब रब के हो जाओ, तुम्हारी किताब सिखाने के बाद और तुम्हारी किताब पढ़ने के सबब। और फिर ये नहीं हो सकता कि वो तुम्हें फरिश्तों और नबियों को रब बना लेने का हुक्म करे, या वो तुम्हारे मुसलमान होने के बाद भी तुम्हारे कुफ्र का हुक्म देगा। और फिर जब अल्लाह ताला आयत नंबर 81 में फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने नबियों से अहद लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब और हिकमतें दूं, मैं तुम्हारे पास वो रसूल आए जो तुम्हारे पास की चीजों को सच बताए, तो तुम्हारे लिए इस पर ईमान लाना और उसकी मदद करना जरूरी है। फरमाया कि तुम इसके इकरारी हो और इस पर मेरा जिम्मे ले रहे हो। सब ने कहा कि हमें इकरार है। फरमाया आप गवाह रहो और खुद मैं भी क्या है तुम्हारे लिए गवाह हूँ। तो यहाँ पर ये जो आगे की आयतें आती हैं इसमें अंबिया कराम में से किसी ने भी ये ऐसे नहीं हो सकता कि वो दीन की फहम मता होने के बाद क्या है वो कहे कि लोग अल्लाह ताला की को छोड़कर क्या है मेरे बंदे बन जाओ, और वो ये कहेंगे कि तमाम उलमा जो है अल्लाह ताला के ताबेदार बंदे हो जाओ, और क्योंकि तुम खुद भी अल्लाह ताला की किताब पर ईमान लाओ। और फिर अल्लाह ताला ने जिस रसूल को भी भेजा उससे क्या किया, दावत इस्लाम पर मामूर करके भेजा, यहूदियत नसरानियत और बुत परस्ती के लिए नहीं भेजा। जैसे कि कुफार बकते रहते हैं, और कहा गया कि यह आयत जो नाजिल हुई यहूदियों का एक मक़ूला के बारे में नाजिल हुई कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि आप इन बातों का इसलिए हुक्म दे देते हैं कि हम आपसे मोहब्बत करें, जैसा कि नसारा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माबूद बना लिया, और इसी तरह आपने भी क्या है आपको भी माबूद बनाया। इस तरह नसारा और मुशरिकीन कहते थे। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल किया। और फिर आगे आता है कि अंबिया यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम उलमा और फुक़हा जो अल्लाह ताला की ताबेदार बंदे हो जाओ, क्योंकि तुम खुद भी किताब इलाही को जानते हो और दूसरों को भी इसकी तालीम देते हो। और इस गिरोह जो कुरैश, याद रखो वो अल्लाह ताला का बंदा यानी रब्बानी यहूद और नसारा को हरगिज नहीं कहेगा, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ है और तुम्हें क्या है तौहीद की तरफ ही दावत देता है। बस उसके बाद भी जब वो पलट जाएं तो यकीनन क्या है, तो यकीनन वो क्या है पूरे नाफरमान है। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने बता दिया कि अगर उन्होंने ये सारी हुज्जतों के बावजूद, ये सारी बहस के बावजूद, आयतों के नाजिल होने के बावजूद भी अगर नहीं माना तो समझ लो कि वो क्या है पूरे के पूरे नाफरमान है। यानी ये अहले किताब
اور یہود و نصارہ اور پھر دوسرے جو مذہب کو کیا ہے یہ تنبیہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اس کے بعد کیا ان پر ایمان لانے کے بجائے اپنے اپنے مذاہب پر قائم رہنا اور اس عہد کو خلاف کام کرنا، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا ہے وہ پورے کفر اور فسق کے مرتکب ہو گئے۔ تو یہاں تک ہم انشاءاللہ آیت نمبر 81 تک ہم نے تفسیر لی ہے، انشاءاللہ آگے ہم پھر اس کی تفسیر کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز آپ کو پہنچ سکے، کیونکہ میں آپ تک نہیں پہنچ سکتی، اور پھر آپ میرا مدد بھی کریں کہ آپ میری ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس کو سن کر کیا ہے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے یا پھر آپ کو کچھ سمجھنے میں کوئی وہ ہے تو آپ مجھے سوال بھی کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کے جوابات دینے کی کوشش کروں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حق بات معلوم ہونے کے باوجود اور پھر حق کو جاننے کے باوجود گمراہ مت کرنا، ہم کو اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں دین کا صحیح علم اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔